सो वेलकम बैक। तीसरी जो अप्रोच हम इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप के रेलिवेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज मार्क्सिस्ट अप्रोच। The Marxist approach is based on the basic assumption that the conflict is regarded as a product of capitalistic society. इस अप्रोच के मुताबिक जो है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है सरमायादाराना निजाम का सोसाइटी का हिस्सा है। मार्क्सिस्ट जो था वो बिलीव करता था कि ये सोसाइटी जो है, जैसा मगरब की सोसाइटी है, ये सरमायादाराना निजाम है, ये इसमें हर फरीक को आज़ादी है कि वो अपने वो तनकीद करने की, इख्तलाफ राय की आज़ादी है। जैसा मीडिया आजकल कह रहा है जी हर बंदे को शख्सी आज़ादी है, तो अपने राइट के लिए वो बात कर सकता है, वो अपने हकूक के लिए खड़ा हो सकता है। This means that conflict arises not just because of rift between the employees and the employer, but also because of the division in the society between those who owns the means of productions and the ones who have only labor to offer. तो ये प्लूरिस्ट जो अप्रोच उसी का ही एक हिस्सा है। अगला स्टेप पे थोड़ा और एडवांस इसमें चला गया। तो कहते हैं कि बुनियादी तौर पे ये सरमायादार और मजदूर के दरमियान जंग का नाम है। सरमायादार जो होता है वो हमेशा मजदूर का हक खाने की कोशिश करता है, वो अपने मफादत की बात करता है, वो मजदूर की बात नहीं करता। तो इसलिए अपने हकूक को हासिल करने के लिए मजदूरों को आगे आना पड़ता है। The ultimate object of the capitalists is to increase the productivity by paying possible minimum wage to the worker, due to which the latter feels exploited. सरमायादार हमारे मुल्क का भी देख लो, ये शुगर माफिया, ये बड़ी बड़ी ओनर जो हैं, इनको ये हमेशा अपने मफाद के लिए की बात करते हैं, इन्हें मजदूर से कोई तल्लक नहीं है। आज भी इन्हें इस कोविड-19 की वजह से जो मसला बना हुआ है, आज भी सरमायादार को अपनी पड़ी हुई अपने मजदूर से उससे कोई तल्लक नहीं है, वो हमेशा अपने मफाद के लिए काम करता है। इसलिए मजदूर फील करता है कि मुझे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। आज भी देख लें, गली मोहल्लों में छोटे छोटे स्कूल हैं जहां पे 1000, 2-2, 3-3 हजार में टीचर्स को रखा हुआ है, मास्टर की हुई है, एक्सप्लॉइट किया जाता है। वहां पे वो लाख, 2 लाख रुपया, 3 लाख, 4 लाख रुपया तो किराए का तो दे लेता है बिल्डिंग का, लेकिन मजदूर को देते हुए वो कहता है मेरे पास जो एम्प्लॉई है उसके लिए उसके पास पैसे नहीं होते। तो इसलिए मजदूर एक्सप्लॉइटेड फील करता है अपने आप। टू ओवरकम सच सिचुएशन, वर्कर्स फ्रॉम यूनियन सो एज टू सेव गार्ड देयर इंटरेस्ट, इसलिए टीचर्स की अंजुमन बनी हुई है, मजदूरों की अंजुमन बनी हुई है, टेक्सटाइल मिल के जो मजदूर हैं उनकी अपनी अंजुमन है, कटलरी जो है ये इनकी अपनी अंजुमन है। हर शोबे ने अपनी अपनी अंजुमन बनाई है और बुनियादी मकसद क्या ट्रेड यूनियन बनाने का कि हम अपने, क्योंकि जब 1, 2, 4, 10, 20, 100 लोग होंगे तो वो बार्गेनिंग पोजीशन में होंगे। अकेला कभी भी जंग नहीं लड़ सकता।
These trade unions are considered as a weapon to bring about a revolutionary social change that focuses on improving the overall position of the worker in a capitalist system. اور ان ٹریڈ یونین کا بنیادی انہیں ایک ویپن کی طرح سمجھا جاتا ہے. یہ یونینز نہ ہوں تو وہ ان کی سوشل جو لائف ہے وہ پرابلمز آ سکتی ہیں ورکرز کی, جو اپنی اسٹیٹس ہے, ان کا لیونگ سٹائل ہے, ان کا لیونگ انڈیکس ہے, وہ امپروو نہیں ہوگا, وہ غریب سے غریب ہی رہیں گے. اور یہ یونینز کام کیا کرتی ہیں کہ ان کی مالی حالت کو, ان کے اسٹیٹس کو بہتر کر سکیں, ان کے ڈیو جو رائٹس ہیں ان کو حاصل کرنے میں مدد دیں. ان لائک دا پلورسٹ, وہاں بھی تو یہی تھا کہ بھائی امپلائی ایک علیحدہ کلاس ہے اور جو مینجمنٹ ہے وہ علیحدہ کلاس ہے. تو اس میں فرق کیا ہے؟ ان لائک دی پلورسٹ اپروچ, دی مارکسسٹ بلیف دیٹ دا state intervention via legislation and industrial tribunal work in the interest of management and do not ensure the balance between the competing groups. وہ سمجھتا ہے کہ اس کے نزدیک یہ یقین رکھتا تھا کہ اسٹیٹ بنیادی طور پہ کبھی بھی بیلنس نہیں رکھتی, جو ایسی پالیسیز بناتی ہیں, ایسے لاز بناتی ہیں کہ وہ مینجمنٹ کے انٹرسٹ کے لیے ہوتے ہیں, وہ مزدوروں کے مفادات کو کم ہی جو ہے وہ مد نظر رکھا جاتا ہے. Thus, according to this approach, the pluralist supports the capitalisms and unitary approach is anathema. تو اس طرح اکارڈنگ ٹو دس اپروچ دا پلورسٹ سپورٹس دا کیپٹلزم. وہ کہتے تھے کہ جو پلورسٹ اپروچ ہے بنیادی طور پہ امپلائی کی مدد نہیں کرتی, یہ امپلائر کی مدد کرتی ہے, یہ مینجمنٹ کے فیور میں ہوتی ہیں اور گورنمنٹ بھی اسی کی ہے. اس لیے وہ کہتا ہے دا یونٹری اپروچ, اور دوسری طرف پلورسٹ ایک طرف ان کی سپورٹ کر رہی ہے, اور جو یونٹری اپروچ ہے بیسیکلی یہ بھی اناتھما ہے, مین کے ایک لعنت ہے, یہ بھی ٹھیک نہیں. یہ دونوں اپروچز جو یونٹری اور پلورسٹ اپروچز ہیں یہ دونوں ٹھیک نہیں ہیں. کہتا ہے کہ ٹریڈ یونین ہر حال میں ضروری ہے, یونینز کے بغیر لیبر اپنے مفادات, اپنے انٹرسٹ کو کبھی بھی اچیو نہیں کر سکتے. تو اس نے بنیادی طور پہ یونینز کی فیور کی ہے. اس نے کہا کہ اگر اپنا حق لینا ہے تو آپ کو اپنے اکٹھا ہونا پڑے گا, آپ کو ایک یونین بنانی پڑے گی اپنے مفادات کے لیے ہے. اور فورتھ ون جو ریلیشن شپ اپروچ ہے یہ دیٹ از دی ہیومن ریلیشن شپ اپروچ, ہیومن ریلیشن اپروچ. The human relation approach is propounded by ایلٹن میو نے یہ اپروچ جو دی تھی, پیش کی تھی. who is the humanist تھا انسانوں, اصل یہی وہ ایلٹن ہی وہ میو تھا جس نے اپنی پہلی تھیوری پیش کی تھی کہ انسان کو جو مزدور ہے وہ انسان ہے, یہ مشین نہیں ہے, یہ ان کی یہ فیلنگز رکھتے ہیں, انہیں دکھ بھی ہے, اس میں درد بھی ہے, انہیں آرام بھی چاہیے, انہیں چھٹی بھی چاہیے, انہیں میڈیکل کی فیسلٹی بھی چاہیے, and believes in the positive nature of the employees. According to him, given human initiatives from the management, the employees positively listen and responds properly to them, and hence there is no room left for the conflict to arise. اس کے نزدیک یہ تھا کہ اگر مینجمنٹ جو ہے وہ امپلائیز کو سنے, ان کی بات کو, اور پراپرلی رسپونڈ کریں, ان کے مسئلوں کو سنیں, تو پھر مسئلہ نہیں رہے گا. بٹ however Marxists and pluralists did not appreciate too much stress on positive nature of the workers.
the Marxist or pluralist جو تھے did not appreciate too much stress on the positive nature of the workers. Thus, these approaches to industrial relationship must be properly understood by the HR managers, as these offer a solid foundation for much of the role of human resource management. تو الیکشن میو نے کہا تھا کہ باقی صاحب نے اختلافات کی بات کی ہے، اپنے اپنے مفادات کی بھی ہے، کلاس کنفلکٹ کی بات کی ہے، لیکن ہیومن اپروچ میں اس نے جو واضح کر دیا، یہ کہا کہ اصل میں پرابلم کب ہوتی ہے، مسئلے آتے کب ہیں، یہ کانفلکٹ آتی کب ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کاز ایک ہی ہے، دیٹ از اے اسٹریس. اور اسٹریس کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی جگہ جاب کر رہے ہوتے ہیں تو مالک کی طرف سے، مینجمنٹ کی طرف سے آپ کا اتنا زیادہ سٹریس ہوتا ہے، آپ کو اتنے ٹارگٹ اتنے ٹف ہوتے ہیں اور ڈیمانڈز اتنی زیادہ ہوتی ہیں، اور اس کے بدلے میں آپ کو جو پے کیا جاتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. تو آپ جو بھی جاب اور آپ کے پھر اپنی جو گھریلو زندگی ہے وہ بھی اس میں ہے، تو ہر وقت سٹریس میں رہتے ہیں، اور یہ سٹریس بڑھتا جاتا ہے جب مینجمنٹ آپ کی بات نہیں سنتی ہے. تو اگر ہارمونائز رکھنے ہم نے ریلیشن شپ کو بہتر رکھنا ہے تو پھر امپلائیز پہ کم سے کم سٹریس جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو پھر جب کم سے کم سٹریس ہوگا تو وہ ماحول اچھا رہے گا، وہ اسے مائی آرگنائزیشن سمجھے گا ہے. تو اس نے تھوڑا سا یہ ایڈ کیا کہ اگر ہم یہ کیا کریں گے جو امپلائیز کے، مثلا میں باس ہوں تو میرا ایک ورکر ہے، میں اس کی بات ہی نہیں سنتا، ہر وقت اس کے جائز حقوق، یعنی کہ میں اسے اسپیشلی بیوروکریسی میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اپنے باس سے اپنا مسئلے کو حل کر سکیں، اپنے مسئلے کو حل کروانے کے لیے اس سے بات کر سکیں. تو ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ جو مینجمنٹ ہے اسے چاہیے کہ وہ امپلائیز کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو سمجھے، سنیں اور ان کو ریزالو کر دیں وہیں پہ ایشوز کو. تو پھر ظاہر ہے کہ مسئلہ رہے گا. تو یہ ایک اپروچ ہے ہیومن ریلیشن شپ اپروچ. تو ایز اے ہیومن ریسورس مینیجرز ہمیں کیا چاہیے کہ ہمارا واسطہ بھی تو اصل اسی سے ہے کہ ہم بھی تو یہ چاہتے ہیں، یہ ڈپارٹمنٹ بیسیکلی یہ کام ہی یہ کرتا ہے کہ امپلائی اور امپلائر کے درمیان ایک اچھا تعلق رہے. تو ہمیں کسی ایک اپروچ کو یوز نہیں کرنا، کسی جگہ پہ کوئی اپروچ یوز کی جا سکتی ہے، یہ سچویشن کے مطابق ہے. لیکن پوری بات سارے عمل میں ایک دیکھا جائے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تین فریقین جو ہیں جنہیں اپنا اپنا رول پلے کریں گے تو پھر ہی یہ ریلیشن شپ قائم رہیں گے. امپلائیز اپنے رول پلے کرے، امپلائر اپنا، اور جو گورنمنٹ اسٹیٹ ہے وہ اس قسم کی پالیسی بنائے کہ دونوں فریقین یہ سمجھیں کہ ہم کسی ایک کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی نہیں ہو رہی. تو یہ تھی مختلف اپروچز، یونٹری اپروچ ہے، پلورسٹک اپروچ ہے، مارکسسٹ رپورٹ ہے اپروچ ہے، اور ہیومن ریلیشن شپ اپروچ. ہر ایک نے اپنے اپنا طریقہ کار بتایا کہ کس طرح سے امپلائی اور امپلائر کے درمیان ایک اچھا تعلق قائم کیا جا سکتا ہے. اور ان ساری اپروچز کو جاننا، ان سارے طریقوں کو جاننا ایک ہیومن ریلیشن مینیجرز کے لیے بہت ضروری ہے. اب ہم آتے ہیں اسکوپ آف انڈسٹریل ریلیشن شپ. انڈسٹریل ریلیشن شپ کی وسعت کیا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، اس کی باؤنڈریز کیا ہیں، کیا کیا پڑھنا ہے ہم نے، کن کن سلیبس کو کور کرنا ہے. The term industrial relation have a broad as well as a narrow outlook. Broadly بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، narrowly بھی اس کو دیکھتے ہیں. Originally industrial relationship were broadly defined to include the relationship and interactions between the employer and employees. From this perspective, industrial relationship cover all aspects of employment relationship, including human resource management, employee relation, union management ریلیشنز. ان تمام کی بات کرتے ہیں. یعنی یہ جب کور کرے گا، یعنی انڈسٹریل ریلیشن شپ ان تمام اسپیکٹ کو کور کرتا ہے جو کہ ایک انڈسٹری کے اندر
مختلف فریقین کے درمیان ہوتا ہے. تو ہمیں اس کو انڈسٹریل ریلیشن شپ کو کور کرنا ہے امپلائمنٹ ریلیشن شپ کے حساب سے، جس میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ، امپلائی ریلیشن شپ اور یونینز، ان سب چیزیں جو اس میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈر وہ سارے اس کے اندر آ گئے. نو اٹس میننگ ہیز بیکم مور اسپیسیفک اینڈ ریسٹرکٹڈ. پہلے تو اس کو خیال کیا جاتا تھا کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا جو یہ بھی اس کی پارٹی ہے، اس کو یہ انوالو ہے اس پورے عمل کے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا گیا کہ اس کو اسپیشلائز کر دیا گیا، مور اسپیسیفک کر دیا، ریسٹرکٹڈ کر دیا گیا. اکارڈنگ ٹو انڈسٹریل ریلیشن شپ پرٹینس ٹو دی اسٹڈی اینڈ پریکٹس آف کلیکٹو بارگیننگ، ٹریڈ یونینزم، لیبر لاز، لیبر مینجمنٹ ریلیشن شپ. اب وہ ریسٹرکٹ ہو کے کن پہ ہے، یعنی انڈسٹریل ریلیشن شپ کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں کن ایریاز کو کور کرنا ہے، اس میں کن چیزوں کو اسٹڈی کرنا ہے. تو اس میں جو ہمارا مین فوکس ہوگا وہ ہے پریکٹس آف کلیکٹو بارگیننگ، ٹریڈ یونینزم، لیبر لاز کو پڑھنا ہے، لیبر مینجمنٹ ریلیشنز کو، وائل ہیومن ریسورس مینجمنٹ از سیپریٹ. یعنی اس کو پہلے اس ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا جو شعبہ تھا یہ بھی ایک اہم رول تھا، یہ ایک اسٹیک ہولڈر تھا اس کا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب جو ہے اس کی ذمہ داریوں کو تھوڑا سیپریٹ کر دیا گیا، لارجلی ڈسٹنکٹ فیلڈ، اور اس کو ایک علیحدہ فیلڈ بنا دیا گیا دیٹ ڈیلز ود نان یونین امپلائمنٹ ریلیشن شپ. یعنی یہ یونینز کا حصہ نہیں بنے گا. دا پرسونل پریکٹس اینڈ پالیسیز آف امپلائرس، یہ پرسونل پریکٹسز مین ان کو ریکروٹ کرنا، ٹریننگ کرنا، ریٹیننگ کرنا، جس میں پالیسیز بنانا اور مینجمنٹ کے لیے کام کریں گے. یہ مینجمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں. اس لیے کہ جب ٹریڈ یونینز بہت زیادہ ایکٹیو ہوئیں، بہت زیادہ ان کا رول ہوا، تو وہ خیال کیا جانے لگا کہ یہ جو ہیومن ریسورس مینیجر ہیں ظاہر ہے تو یہ ہوتے تو امپلائیز ہی ہیں نا، تو امپلائر آرگنائزیشن کے امپلائیز ہیں. تو اس لیے یہ فریق جو ہے اپنے کام کرے ہے، بس علم ہو، جہاں ضرورت پڑے تو یہ انٹرفیئر کرے. یعنی بہت زیادہ انوالومنٹ نہ ہو، اگر اس کا فوکس دوسری طرف ہو، ریکروٹنگ، سلیکشن، ٹریننگ، ان چیزوں کے اوپر ہو. ضرورت پڑنے پہ اپنا رول پلے کرے ہیں، ایک فریق نہ بنے. Industrial relationship play a significant role in today's working scenario, where the harmonious relationship between the employer and employee is needed. جہاں ہم نے اعتدال پہ لانا ہے امپلائی اور امپلائر کے تعلقات کو، is needed to have a uninterrupted productions. اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی انٹرپشنز نہ ہو پروڈکشن کے اندر، پیداوار چلتی رہے، فیکٹری نہ بند ہو. انڈسٹریل ریلیشن شپ مینلی کور فالوئنگ، ان چیزوں پہ فوکس ہوگا. یہ جو ہے تو نمبر 1 انڈسٹریل ریلیشن شپ کن چیزوں کو اسپیسیفک ہو گئی ہیں، مخصوص کر دی گئی ہیں. یعنی انڈسٹریل ریلیشن شپ کی جو فیلڈ ہے ان کا کام کیا ہے. نمبر 1 کیا ہے، ریگولیٹری باڈی ٹو ریزالو انڈسٹریل ڈسپیوٹ. یہ ایک علیحدہ باڈی ہے جس کا کام کیا ہوتا ہے کہ انڈسٹریل ڈسپیوٹ کو ختم کرنا. کولیکٹو بارگیننگ، کولیکٹو بارگیننگ کیا ہے، ٹریڈ یونین جب بنتی ہے نا، لیبر یونینز فیکٹریز کے اندر، تو ان کی نمائندگی کرتے ہیں، الیکشن ہوتے ہیں تو ان میں سے جو سلیکٹ ہو کے سامنے آتی ہے. فرض کریں کہ یہ واپٹا ہے، فرض کریں کہ شوگر انڈسٹری ہے، ان کے امپلائیز ہیں، تو پورے پاکستان میں شوگر انڈسٹری کے جتنے امپلائیز ہیں، یا گجرانوالہ بورڈ ہے تو وہاں پہ 3-4 جو ہے نا وہ، یا پی ٹی سی ایل ہے، 3-4 واپٹا میں 3-4 گروپ کام کر رہے ہوتے ہیں، یونینز کام کر رہتی ہیں. یونینز اے یونین، بی یونین، سی یونینز، رجسٹرڈ یونینز ہیں. ورکرس نے اپنی اپنی یونینز بنائی ہیں. جس طرح کالج میں دیکھا جائے تو یونیورسٹی میں تو یونینز ہیں، انجمن طلبہ اسلام، ایم ایس ایف، اسلامی جماعت والے. تو ان کے درمیان الیکشنز ہوتے ہیں، جو جیت جاتا ہے پھر وہ گورنمنٹ کے ساتھ بارگیننگ کرتا ہے یا نمائندگی کرتا ہے ان کی طرف سے، تو وہ کولیکٹو بارگیننگ.
دا رول آف مینجمنٹ یونینز اینڈ گورنمنٹ ان کے متعلق ڈیل کرنا ہے انڈسٹریل ریلیشن شپ. لیبر لیجسلیشن بنانا, قوانین بنانا, ورکرز گریونس ریسل سسٹم بنانا, جو ورکرز کے گریونس ہیں, ان کی محرومیاں ہیں, ان کو بہتر کرنے کا ایک نظام بنانا, سننے کا نظام, ڈسپلنری پالیسیز اینڈ پریکٹس یہ مینٹین کرنا, اور انڈسٹریل ریلیشن ٹریننگ پروگرام منعقد کرنا. یہ ساری چیزیں جو ہیں, یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مالک اور مزدور کے درمیان اچھے تعلقات قائم کریں, تو اس لیے ہمیں موسٹ اسپیسیفک کر دیا گیا ہے انڈسٹریل ریلیشن شپ کو, مینلی ان ایریاز کو فوکس کرنا ہوتا ہے, یہ جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں. اب ہم آتے ہیں پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے, چونکہ آگے ہم نے جتنی بھی چیزیں پڑھنی ہیں, لاز پڑھنے ہیں, پھر دوبارہ دیکھیں امپلائیز اور امپلائر کے درمیان ریلیشن شپ قائم کرنے کے لیے گورنمنٹ جو لاز لیجسلیشن پاس کرے گی, تو پاکستان میں امپلائی اور امپلائر کے درمیان تعلقات کو بہتر رکھنے کے لیے جو بھی قانون سازی اب تک ہوئی ہے وہ کیسے, لیجسلیشن انڈسٹریل ریلیشن شپ پاکستان میں کس طرح کام ہوا ہے. چونکہ اب ہم نے اس ملک میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ پریکٹس کے طور پہ ان چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے. یہ تو اوور آل ایک جرنل تھی کہ یہ انڈسٹریل ریلیشن شپ کیا ہے, کیوں ضروری ہے, یہ کس کے انڈر رہ کے کام کرنا ہے, اس میں کتنے فریقین ہوتے ہیں, اس کے ڈیفائن کیسے ہم نے کیا, اس کی پارٹیز کو ڈیفائن کیا, اپروچز کو ڈسکس کیا ہے. تو پاکستان کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو لیجسلیشن فار انڈسٹریل ریلیشن شپ میں قانون سازی کب ہوئی. آفٹر انڈیپینڈنس Pakistan inherited different legislation from British India, which includes the Trade Unions Act. پاکستان جیسے بنا تو اسے وراثت میں ملے قوانین, اس طرح پارٹنرشپ ایکٹ پاکستان بنا تو وہ ملا, ہمیں کمپنی لا ملا, باقی جتنے قوانین ہیں ٹیکس کے متعلق قوانین ہیں, چاہے وہ کرمنل لاز ہیں, وہ سارے کے سارے پاکستان جب بنا تو انہوں نے وہ جو برٹش انڈینز تھے وہاں سے ہمیں یہ قوانین ملے. تو لیبر ریلیشن شپ یا انڈسٹریل ریلیشن شپ کے لیے جو قوانین ہمیں پاکستان بننے کے بعد ملے, ان میں سب سے پہلے ٹریڈ یونین ایکٹ 1926, انڈسٹریل امپلائمنٹ اسٹینڈنگ آرڈر ایکٹ 1946, انڈسٹریل ڈسپیوٹ ایکٹ 1926, ورکس مین کمپنسیشن ایکٹ 1923, فیکٹری ایکٹ 1934, اینڈ پیمنٹ آف ویجز ایکٹ 1936. یہ سارے لاز ایکٹ جو ہیں یہ پاکستان بننے کے بعد ہم نے جوں کہ توں جو ہے اڈیپٹ کر لی, اور ابھی تک بہت سے یہ جو ہے وہ چاند ایک میں امینڈمنٹ ہوئی ہیں, باقی سارے سیم ویسے ہی چل رہے ہیں. These laws provided the basis for labor laws and policy making in country. یہ بیس لاز تھے and were progressive as they allowed trade unions activities in all sectors, and workers had the right of collective bargaining and even strikes. ان تمام قوانین میں جو اہم ترین بات ہے وہ یہی ہے کہ ان سب نے الاؤ کیا کہ ٹریڈ یونین بننے کی اجازت ہونی چاہیے, مزدوروں کو اپنی یونینز بنائیں, کولیکٹیو بارگیننگ الیکشن ہوں, اپنے حق کے لیے وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں اور ایون اسٹرائک کر سکتے ہیں اگر انہیں نہیں ملتا. تو اس لیے پہیا جام ہڑتال ہوتی ہے بعض کا, اور یونینز کی طرف سے ہوتی ہیں, پی ٹی سی ایل والے کر لیتے ہیں, واپٹا والے کر لیتے ہیں, ٹیچرز کر لیتے ہیں. لیکن ہم جہاں جب انڈسٹریل ریلیشن شپ کی بات کریں گے تو ہمارا فوکس جو ہوگا وہ فیکٹریز انڈسٹری کے متعلق ہوگا. ان 1965 میں پاکستان بننے کے بعد جو لیجسلیشن ہوئی, یہ پاکستان بننے سے پہلے قوانین بنے تھے, اور پاکستان بننے کے بعد پروونشل سوشل سیکورٹی آرڈیننس واز فارمولیٹڈ اینڈ انڈسٹریل امپلائمنٹ اسٹینڈنگ آرڈرز جو اوپر پہلے 1946 تھا ایکٹ 1946 واز ریپلیسڈ ود انڈسٹریل اینڈ کمرشل امپلائمنٹ اسٹینڈنگ آرڈر آرڈیننس 1968. ایکٹ آپ کو پتا ہے پارلیمنٹ پاس کرتی ہے, وزیر اعظم کی کابینہ,
اور جو آرڈیننس ہوتا ہے یہ صدارتی حکم نامہ ہوتا ہے, صدر جاری کرتا ہے. اس وقت صدارتی نظام تھا. تو کچھ قوانین پاکستان میں انڈسٹریل ریلیشن شپ کے لیے, کیونکہ اسٹیٹ ایک تھرڈ پرسن میڈیٹر کے طور پہ کام کرنا ہے, اس نے واچ کرنا ہے, اس نے لاز بنانے ہیں, اس نے لیجسلیشن بنانا ہے, اس نے قانون سازی کرنی ہے تاکہ امپلائیز اور امپلائر کے درمیان اچھے ریلیشن شپ قائم ہو سکے. تو اس کے لیے کچھ قوانین جو ہیں وہ پاکستان بننے سے پہلے جب بنے ہوئے تھے وہ سیم لے لیے, اور کچھ ان میں امینڈمنٹ کر کے یہ لیے. لیجسلیشن ہیز اٹس بیسس فرام دی لا آف کانٹریکٹ, اور یہ سارے کے سارے جو قوانین تھے اس کی بیس کانٹریکٹ ایکٹ تھا. یعنی یہ وہاں سے اصل میں سب سے پہلے جو کانٹریکٹ ایکٹ تھا, لا آف کانٹریکٹ تھا, وہی لا آف کانٹریکٹ کیا تھا کہ دو فریقین کے درمیان معاہدہ, ایک فریق اپنی سروسز دے گا یا چیزیں بیچے گا, دوسرا اس کے بدلے میں اس کو پیمنٹ کرے گا. تو legislation has its basis from the law of contract, the law of master and servant, یعنی مالک اور مزدور کے درمیان. And industrial relationship regulations are considered departure from common law. اور یہ کہاں سے لیے گئے؟ کامن لا جو پاکستان بننے سے پہلے کامن لاز تھے, برٹش انڈین کانٹریکٹ ایکٹ تھا, یہ وہاں سے لیدا کر لیا گیا. Since creation of the Pakistan, 5 labor policies have been announced by the government in year 1955, 1959, 1969, 1972 and 2002 میں شرف دور میں مختلف قسم کی لیبر پالیسیز میں یہ تھا کہ منیمم ویج کتنی ہوگی, چھٹی کیسے ہوگی, میڈیکل کی فیسلٹی کیسے ہوگی, اولڈ ایج بینیفٹس, یہ ساری چیزیں اس میں بنائی تھی گورنمنٹ. All these policies basically lay down the parameters for the growth of trade unionism. اور ان سب میں ایک چیز واضح ہے کہ جو ٹریڈ یونینزم پہ انہوں نے فوکس کیا ہے, دا پروٹیکشن آف ورکرز رائٹس کی بات کی ہے, ان تمام میں ورکرز کے لیے خیال رکھا گیا. دا سیٹلمنٹ آف انڈسٹریل ڈسپیوٹ کے بارے میں بتایا گیا, اینڈ دی ریڈریسلس آف ورکرز گریونس, اور ان کے جو گریونس ہے ورکرز کی, ان کو کس طرح سے ریزالو کیا جا سکتا ہے. بٹوین 2000 سے لے کے 2002 20 لاز کنسولیڈیٹڈ انٹو فالوئنگ 6 ڈرافٹ لاز. ان 2 سالوں میں شرف دور کے اندر جو 20 لاز تھے ان کو کم کر کے 6 میں بدل دیا گیا, اور اب اس وقت یہ چل رہے ہیں. نمبر 1 کیا ہے؟ انڈسٹریل ریلیشن شپ آرڈیننس, آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ آرڈیننس, کنڈیشن آف امپلائمنٹ آرڈیننس, پیمنٹ آف ویج آرڈیننس, لیبر ویلفیئر سوشل سیکورٹی آرڈیننس, اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اینڈ کنٹرول آف امپلائمنٹ آرڈیننس. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم انڈسٹریل ریلیشن شپ آرڈیننس جو ہے یہ شروع کریں گے, اس کو پڑھیں گے کہ پاکستان کے اندر یہ آرڈیننس کب بنا, کب لاگو ہوا, کس طرح سے یہ کام کرتا ہے, کس طرح امپلائیز کو اور ٹریڈ یونینز کی فیور کرتا ہے, لیبر کورٹس کیسے کام کرتی ہیں, کمیشن کیسے کام کرتا ہے, لیبر یونین کو رجسٹرڈ کیسے کروایا جاتا ہے, اس میں کتنے فریقین ہیں, کس قسم کے جھگڑے اس میں نپٹائے جائیں گے ہیں, کون سے پرابلمز کو اس کے اندر جو ہے وہ ریزالو کیا جائے گا ہے. تو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم انڈسٹریل ریلیشن آرڈیننس جو ہے وہ ڈسکس کریں گے, اور یہ بھی دیکھیں گے کہ آفٹر 18th امینڈمنٹس تمام صوبوں نے اپنا اپنا علیحدہ سے ایکٹ جو ہے وہ پاس کر لیا ہوا ہے. پنجاب کا اپنا ہے, سندھ کا اپنا ہے, سرحد کا اپنا ہے, بلوچستان کا اپنا ہے, اور جو سینٹرل گورنمنٹ ہے اس کے جو مزدور ہیں ان کے لیے علیحدہ سے قوانین ہیں. جس طرح پنجاب میں اپنے ایجوکیشن کے, ہیلتھ کے اپنے اب لاز ہیں, جب سے
صوبے آزاد ہوئے ہیں, امینڈمنٹس ہوئی ہیں, تو اس لیے جو انڈسٹریل ریلیشن شپ آرڈیننس ہے ہم پنجاب کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ ڈسکس کریں گے, کیونکہ ہم پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں. ایک اوور آل بھی پڑھیں گے, پھر ہم اسپیسیفکلی جو پنجاب کے ریلیٹڈ انڈسٹریل ریلیشن شپ آرڈیننس ہے اس کو ڈسکس کریں.